बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम पाकिस्तानी मीडिया का शुक्रगुजार हूँ, प्रिंट जर्नलिस्ट, फोटो जर्नलिस्ट, रिपोर्टर्स, कैमरामैन, पाकिस्तान के तमाम अदारों के सहाफ़ी कि जिस तरीके से एक जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है और जिस तरह से हिंदुस्तानी मीडिया एक फ्रेंजी में मुब्तला है और फौजियों से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर और उल्टी सीधी खबरें दे रहा है, उसके नतीजे में हमने ये ज़रूरी समझा कि पाकिस्तान के सारे शायरों, अदीबों, फ़नकारों की नुमाइंदगी करते हुए आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, जो कि हमेशा से पाकिस्तान के शायर, अदीब, फ़नकार और सारे इस मुल्क की आवाम हमेशा से अमन चाहते हैं और इसके सिलसिले में हमेशा से अमन की कोशिशें हमने जारी रखी हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क के जो आर्टिस्ट हैं उनका भी सिलसिला एक ज़माने तक यही रहा है। यहाँ फैज़ अहमद फैज़ और शायर लुधियानवी ने जंग के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बैठ के नज़में लिखी हैं, क्योंकि जंग में अल्टीमेट लूज़र वो दोनों मुल्क और उसके लोग होते हैं, उसका कोई फातिहा नहीं होता। लेकिन जब से ये मोदी की दहशतगर्द हुकूमत आई है, उसने एक जंगी जुनून में मुब्तला कर दिया है कोई 1 अरब 40 करोड़ इंसानों के मुल्क को, और उसकी तोसी पसंदी, उसकी जो एक सुपरमेसी का एक जो ख्वाब है और जिस तरह अपने लोगों को वो बेवकूफ़ बना रहा है। और जो एक आदमी आप सब जानते हैं कि जब ये गुजरात का चीफ मिनिस्टर था, इसको बुचर ऑफ गुजरात का नाम दिया गया था। इसने 10-15 हज़ार से ज़्यादा मुसलमानों का, जो दुनिया की सबसे बड़ी मिनॉरिटी है, मुस्लिम मिनॉरिटी हिंदुस्तान में रहती है, उनका कत्लेआम किया। सारी दुनिया में इस पे ट्रैवल बैन था, लेकिन उसके बाद वो आ गया और इक़्तिदार में भी आ गया। और जो ये मुल्क क्लेम करता था कि हम सबसे बड़ी जमहूरियत हैं और हम एक लिबरल और सेकुलर मुल्क हैं, उसका सारा पर्दा जो है इसने खुद फाश किया। इसी जंगी जुनून में मुब्तला होके पाकिस्तान पर परसों रात को हमला किया, एक बुज़दिलाना हमला, जिसके नतीजे में हमारे बच्चे, हमारी औरतें, हमारे बेगुनाह सिविलियन 30 से ज़्यादा अपनी जानों से गए। उसका जवाब दिया पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान एज अ पीसफुल नेशन अपना हक रखता है अक़वाम आलम में यूनाइटेड नेशन की करारदादों के मुताबिक कि वो अपने मुल्क का, उसकी सरजमीन का दिफा करे, अपने शहरियों की जान और माल का दिफा करे। हमने डिटरेंस दिखाई, हम कहीं हिंदुस्तान में दाखिल नहीं हुए, लेकिन जो हम पर हमले हुए हमने उनको मौसर जवाब दिया। जो ये उनकी तवक्कुआत नहीं थी कि हम इस तरह से तैयार हैं, वो ये समझते थे कि वो हमें जब उनका जी चाहे निशाना बना सकते हैं। उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके पूरी दुनिया में लॉबिंग करके वो ये समझ रहे थे कि सफारती मास पर उन्होंने पाकिस्तान को तनाह कर दिया है। लेकिन परसों रात 2 बजे के बाद आप देखें कि इजराइल के अलावा, जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है इजराइल, एक किसी मुल्क ने भी हिंदुस्तान के इस हमले पर उसकी हिमायत का ऐलान नहीं किया, जिन पे वो रिलाय करता था। अमेरिका समेत, रूस समेत तमाम लोगों में से एक भी इस नंगी जारियत के मामले में हिंदुस्तान के साथ नहीं खड़ा। ये बिल्कुल प्रूवन फैक्ट है, क्योंकि सारी सैटेलाइट चल रही हैं। एक सेकंड की पूरी दुनिया को पता चलता है कि कौन अग्रेसर है। हमारे मुल्क में 9 जगह पर मिसाइल दागे गए, सारी सिविलियन आबादी पर और हमारे मस्जिदों पर। और उसके अलावा उससे बड़ी दहशतगर्दी इसने की है सिंध ताश माहदे को एक तरफा मुलतवी करके, और फिर इसने नीलम झेलम डैम को भी इन्होंने टारगेट किया है और कुछ नुकसान भी किया है। ये तो यजीद से भी आगे का मामले पे चला गया है। ये पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का पानी बंद करने का जो इसका ख्वाब था,
وہ معاہدہ کینسل کیا، پھر چناب کا پانی بند کیا، اور ابھی ہمارے ڈیم پر بھی اس نے اٹیک کیا ہے. سو ایز پیسفل نیشن بے شمار اختلافات پولیٹیکل اور ڈیفرنٹ طریقے کے ہمارے ملک کے اندر ہمارے انٹرنل ایشوز ہوتے ہیں، اور اس پر یہاں پر ہم سب کچھ کرتے ہیں. لیکن اگر اس طرح کی کوئی بیرونی طاقت ایک ننگی جارحیت ہم پر مسلط کرتی ہے، تو آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ 2 دن سے یہ پوری قوم جو آپ کو لگ رہا تھا کہ کوئی ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور بلوچستان اور کے پی، ابھی آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، پوری قوم ایک متحد قوم کے طور پہ نظر آ رہی ہے. یہ اس کا شکریہ ہے کہ، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ہمارا ویکر پوائنٹ ہے کہ ہمارے جو دوسرا بارڈر ہے وہاں سے بھی. اور آخری بات میں کر دوں کہ ہمارے ساتھ جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے وہ تو دنیا میں کسی بھی ملک کے خلاف نہیں ہوئی. یہاں سینکڑوں ہزاروں بم پھٹے ہیں، یہاں مختلف جگہ سے انفلٹریشن افغانستان سے انڈیا کرا رہا ہے، بلوچستان کی سائڈ سے ہو رہی ہے. روز ہمارے سپاہی، ہماری پولیس، ہمارے فوج، ہمارے نوجوان بے گناہ لوگوں سے، بسوں سے، پھر ابھی جو جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا ہے، اس میں ان کی انٹیلیجنس، ان کے پیسے اور ان کا اسلحہ انوالو ہے. اور پاکستان مسلسل پوری دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہمیں حالت جنگ میں رکھا جا رہا ہے. اور اس کے باوجود ایک واقعہ جو ہندوستان میں کشمیر میں ہوا، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، پلوامہ کے واقعے کے بعد بھی میں، حسینہ آپا، نور الہدیٰ شاہ اور طلعت حسین صاحب نے بیٹھ کر ایک گفتگو کی تھی، جو جاوید اختر اور ان لوگوں نے جو عرضہ سرائی کی تھی پاکستان کے خلاف. اور وہ بھی یہی تھی کہ دنیا میں چاہے وہ دہشت گردی پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، فلسطین میں ہو، یا دنیا کے کسی اور ملک میں ہو، ایز پیسفل رسپانسبل نیشن ہم اس کے خلاف ہیں. لیکن ایک پلان کر کے بائی ڈیزائن، جب امریکن وائس پریزیڈنٹ انڈیا میں ہے، ایک بائی ڈیزائن کیا گیا ایک ایسے کشمیر کے خطے میں جہاں ایک ہی سڑک ہے، جہاں 7 لاکھ آرمی ہے، اتنے سارے لوگ گئے، اتنے لوگوں کو وہاں قتل کیا گیا اور نہ کوئی آدمی پکڑا گیا. اور آپ دنیا کی بڑی عالمی طاقت ہیں، اور آپ نے ایک کیس تیار کیا پاکستان کو اٹیک کرنے کے لیے. اس کا جواب آپ کو ملا. لیکن ہم آج بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے جتنے شہری ہیں، دانشور ہیں. اور ایک اور بات وہ یہ ہے، اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے، ہمارے ایک نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے محیط یوسف صاحب، ابھی ان کا ایک جملہ تھا، وہ انٹرویو دے رہے تھے انڈین میڈیا کو. انہوں نے کہا کہ 1.5 ارب انسانوں کے ملک کی فوج یا لوگ یا ان کے انٹلیکچوئل اگر یہ چاہتے ہوں کہ 2 عالمی ایٹمی طاقتوں کے درمیان وہ جنگ کرانا چاہتے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی آبادی کے ملک کے انٹلیکچوئل اسکالر اور حکومت وہ انٹلیکچولی بانجھ ہو چکی ہے. وہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس فرینزی میں مبتلا کرے اس خطے کو اور تیسری عالمی جنگ کی طرف دنیا کو لے کے جائے. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، میں سمجھتا ہوں، ہندوستان کے ادیبوں کے لیے، ہندوستان میں سوچنے والوں کے لیے، اور ان امن پسند لوگوں کے لیے جو لگتا ہے ایک کا دکا وائس آف ڈسینٹ آتی ہے اس کی دہشت گردی کے خلاف. لیکن اس نے جس طرح سے ہاسٹیج بنایا ہوا ہے، وہاں لوگ ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے کہ ہماری زندگی یہ عذاب کر دے گا. ہم ایز آرٹس کونسل آف پاکستان کے تمام لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے، اور ہمارے پاس اس وقت بھی یہاں انور مقصود صاحب ہیں، پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں. منور سعید صاحب ایک بہت سینئر آرٹسٹ ہیں اور ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہیں. ہمارے ساتھ نور الہدیٰ شاہ ہیں، ہمارے ساتھ پیرزادہ قاسم صاحب ہیں، اور آن لائن ہمارے ساتھ افتخار عارف صاحب ہیں. ہم جنگ کے خلاف ہیں، لیکن ہماری ایگزسٹنس کا کوئی مسئلہ آئے گا، یہ 25 کروڑ لوگ اور ہمیشہ سے انٹلیکچوئلز اشرافیہ نے ملک کو لیڈ کیا ہے، چاہے وہ جس طرح کی بھی صورتحال ہو. اس وقت بھی پوری دنیا کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس بربریت کے خلاف، اس جو
پاکستان میں بے گناہ جانوں کا نقصان ہندوستان نے کیا ہے. ہم اپنے دفاع کا پورا حق رکھتے ہیں، لیکن ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ دونوں عالمی ایٹمی قوتیں جو ہیں یہ اس پورے خطے کے 2 ارب انسانوں کو اور پوری دنیا کو جنگ میں مبتلا نہ کریں. اور مودی کے اوپر ایک تو جتنی جلدی ہو، اور ابھی بہار میں الیکشن ہو رہا ہے اور اس کا بھی، اور اس نے یہ لوگوں سے کمٹ کر چکا تھا کہ میں اس کا بدلہ لوں گا، یہ اس نے ایک سٹیج سیٹ کیا ہے. سو ہندوستان کے عوام جتنا جلدی اس ایک جنونی دہشت گرد سے اپنی جان چھڑائیں گے ووٹ کے ذریعے، اتنا ہی ایک پیسفل کو ایگزسٹنس اور پوری دنیا کے عالمی خطے میں ایک پائیدار امن کا قیام ممکن ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. افتخار عارف صاحب لائن پہ ہیں؟ افتخار بھائی؟ جی میں حاضر ہوں. تو افتخار بھائی، آپ پورے پاکستان کا میڈیا ہے، آپ یہاں اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، سو آپ فرمائیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو بھی انسانی جانیں جہاں بھی ضائع ہوتی ہیں اور خون بہایا جاتا ہے، ہم اس کے خلاف ہیں. اور پہلگام میں جو بھی ہوا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. پہلی بات، ہم نے پہلے دن سے یہ کہا ہوا ہے کہ اس کی تحقیقات کی جائے اور جو بھی ذمہ دار ہے اس کو سامنے لایا جائے. بین الاقوامی سطح پر بہت سے ادارے ہیں، دوست ملک ہیں، وہ آپس میں اس کا تصفیہ کریں. مگر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ کسی بات کے سننے پہ آمادہ نہیں ہیں. ابھی واقعہ ختم نہیں ہوتا اور وہ پاکستان کی طرف انگلیاں اٹھانا شروع کرتے ہیں. اور یہ کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جو ہماری ساورنٹی ہے، ہماری جو خود مختاری ہے، اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے. اور ہمارے ہاں کوئی بھی لکھنے والا ہو، کوئی بھی فنکار ہو، اداکار ہو، موسیقار ہو، کوئی بھی شخص انسانی جانوں کے زیاں کو قبول نہیں کرتا، اس کی مذمت کرتا ہے. ہم چاہتے ہیں، آشتی چاہتے ہیں، مگر ہم اپنی خود مختاری پر کسی کو حرف زن ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے جس ذمہ داری کا ثبوت ہمارے میڈیا نے بھی دیا، آپ دیکھیے کہ جو لوگ فالو کرتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کو فالو کرتے ہیں، جو انڈین میڈیا کو بھی فالو کرتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارا میڈیا کس قدر احتیاط کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے. اور ہمارے اہل قلم نے پہلے دن سے، ہمارے جو دانشور ہیں، ہمارے جو صحافی ہیں، ہمارے جو مصور ہیں، اہل قلم ہیں، سب نے مذمت کی ہے اس بات کی کہ انسانی جانوں کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے، امن ہر قیمت پر برقرار رکھا جانا چاہیے. مگر ظاہر ہے کہ ہماری خود مختاری کا احترام سب پر واجب ہے اور ہمیں اس بات کا حق حاصل ہے کہ ہم اپنی مملکت کا دفاع کریں اور اپنے لوگوں کے ساتھ رہیں. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کمزوری پر نہیں سمجھا محمول کیا جانا چاہیے. اور جس طریقے سے پچھلے 3-4 دنوں میں جو واقعات ہو رہے ہیں، جو سننے میں آ رہا ہے، بھاولپور میں جو کچھ ہوا، جو مرید کے میں جو ہوا، اور جو ابھی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جو ڈرون وغیرہ کی آمد و رفت، تو یہ کوئی طریقہ ٹھیک نہیں ہے. ہندوستان کے لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ جس کو چاہیں اس کو ووٹ دیں، جس کو چاہیں منتخب کریں. مگر یہ بین الاقوامی برادری کا یہ حق ہے کہ انسانیت کی حفاظت کی جائے، دوسروں کی خود مختاری کا احترام کیا جائے اور انسانی جانوں کی حفاظت کی جائے. امن کا قیام جو ہوتا ہے وہ یک طرفہ نہیں کر سکتے. آپ ہمارے گھروں پہ حملے کریں گے، ہمارے بچوں کو شہید کریں گے، ہمارے اداروں کو ٹارگٹ کریں گے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنی حفاظت کے لیے کوئی اقدام نہ کریں؟ اور ظاہر ہے کہ 2 ایٹمی طاقتیں ہیں. بار بار اس کا کہنا کہ ایٹمی جنگ کی طرف اور وغیرہ، تو جنگ تو کبھی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی. گفتگو تو مکالمے ہی سے ہوتی ہے. مکالمہ کیجئے، گفتگو کیجئے. اور ظاہر ہے کہ پہلے دن سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی ہمارے ہاں، جو ابھی جس کا اشارہ کیا شاہ صاحب نے، کہ ابھی ہمارے ہاں اتنا بڑا واقعہ ہوا،
بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں اور ہمارے شہروں میں یہ سب ہوتا ہے، تو ہم یہ سب تو نہیں کہتے کہ یہ کہاں سے اور کیا، اور الزام تراشیاں، اور اس کے لیے بغیر کسی جواز کے، کسی دلیل کے، کسی ثبوت کے، اور ہم ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے لگے. ذاتی سیاسی وقتی مصلحتوں کے تحت ملکوں کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دینا اور عوام کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرنا، جو جنگ نہ پاکستان کے عوام چاہتے ہیں نہ ہندوستان کے عوام بھی نہیں چاہتے. ہندوستان کے اہل قلم، ہندوستان کے ذمہ دار صحافی، ہندوستان کے ذمہ دار فنکار وہ جنگ نہیں چاہتے، ہم بھی نہیں چاہتے، اور ظاہر ہے کہ ہم ببانگ دوہر اس بات کا اعادہ کر رہے ہیں. ہم کسی کے ترجمان نہیں ہیں، مگر ہم اپنی مملکت کے ترجمان ہیں، ہم اپنی ریاست کے ترجمان ہیں، اور ہم ہر قیمت پر حق رکھتے ہیں اس بات کا کہ اپنی ساورنٹی کا اور اپنی خود مختاری کا دفاع کریں، اور اس کے لیے جو بھی ہم سے بن پڑے گا، ہو سکے گا، وہ ہم کریں گے. اور ہم مذمت کرتے ہیں انسانی جانوں کے ضیاع کی، مگر ہم زور دیتے ہیں عالمی طاقتوں پر بھی اور بین الاقوامی اداروں پر بھی کہ صرف زبانی مذمت کرنے سے کام نہیں چلے گا. جب آپ ذرا سی بات پر سیکیورٹی کاؤنسل کی اجلاس بلاتے ہیں، اور ابھی جیسا کہا گیا فلسطین میں جو ہو رہا ہے، غزہ میں جو ہو رہا ہے، مذمت کی قرارداد تک آپ پاس نہیں کرنے دیتے، ایسے موقع پر آپ اپنا اثر و رسوخ اختیار کریں، استعمال کریں، اور دونوں یعنی جو جارے مملکت ہے اس کو بتائیں کہ یہ بات بین الاقوامی انسان دوستی کے خلاف ہے اور انسان کی قدروں کے خلاف ہے. بہت بہت شکریہ افتخار بھائی. انور مقصود صاحب، آپ. مشکل حالات ہو تو اندازہ ہوتا ہے کہ فوج کتنی ضروری ہے. آج 25 کروڑ لوگ سپاہی بن گئے ہیں. میرے پاس ہتھیار نہیں ہے، میرا ہتھیار میرا قلم ہے. جو کچھ مجھ سے ہو سکتا ہے میں اس ملک کے لیے کروں گا. بھارت بہت بڑا ملک ہے، مگر ملک چھوٹے بڑے نہیں ہوتے. ملک آبادی اور رقبے سے پہچانے نہیں جاتے، ملک ملک ہوتے ہیں. میرے لیے پاکستان اتنا ہی بڑا ہے جتنا کسی بھارت کے باشندے کے لیے بھارت. میں اپنے پرچم کی عزت اسی طرح کرتا ہوں جس طرح کوئی بھارتی اپنے پرچم کی عزت کرتا ہے. تو ملک ملک ہوتا ہے. آج برا وقت ہے ہم پہ، پریشان ہیں ہم سب. مجھے ہندوستان کے بھارت کے 5 جہاز گرنے کی اتنی خوشی نہیں ہے جتنا دکھ اپنے 33 انسانوں کے جانوں کا ہے. وہ چلے گئے بلا وجہ. کیا قصور تھا ان کا؟ بچے، مائیں، بہنیں، باپ، بیٹے. جنگ شروع کرنا بہت آسان ہے، کسی چھوٹے سے واقعے پہ جنگ شروع ہو سکتی ہے، ختم کرنا بہت مشکل ہے. دعا کریں کہ یہ سلسلہ آگے نہ بڑھے. اور ان کے میڈیا کی برائی کرنا ہم نہیں کرنا چاہیے ہم کو، کیونکہ وہ بدل نہیں سکتا، اور جو چیز بدلے گی نہیں اس کی برائی کر کیا فائدہ. ہمیں تعریف کریں شاید بدل جائے، ورنہ ایسا میڈیا تو دنیا میں ہے ہی نہیں کوئی. اور مودی صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے ان کو ووٹ ملے ہیں، ووٹ سے جیتے ہیں. شاید اس حادثے کے بعد کچھ دھیان آ جائے ان کو کہ میں مسلمانوں کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہا ہوں. ہمارے ساتھ بھی نہیں کر رہے ہیں، اپنے ملک کے مسلمانوں کے ساتھ بھی وہ ٹھیک نہیں کر رہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. زمانہ بدل گیا ہے، جنگ کوئی نہیں چاہتا. سب چاہتے ہیں کہ ملک کی ترقی ہو. ہم کو بھی اسی راہ پہ چلنا پڑے گا جہاں ہماری حکومت چاہتی ہے، جہاں ہماری فوج چاہتی ہے. پاکستان پائندہ باد. میں سمجھتی ہوں آپ سب کو اس بات کا احساس ہے، جنگ جنون ہے، لیکن اس جنون میں جو حملہ کرنے میں پہل کرتا ہے وہ سچ مچ جنونی ہے، وہ سچ مچ قابل مذمت ہے. اگر دوسرا اپنے بچاؤ میں، دوسرے کو اپنے بچاؤ میں
मजबूर कर रहा है, तो ये बहुत ही काबिल मज़म्मत बात है। मैं हैरान हूँ भारत के मीडिया पर, मैं जब उसे देखती हूँ, आप कैसे मीडिया पर बैठकर भूल गए आपके बच्चे भी घर सो रहे हैं, और जहाँ आप उकसा रहे हैं हमला करने के लिए, वहाँ के बच्चे भी सो रहे हैं। माएँ बच्चे सिर्फ इसलिए पैदा नहीं करती हैं कि वो जंगों का ईंधन बन जाएं। आप कैसी मीडिया हैं कि आप अपनी पूरी कौम को, उसकी सोच को यरगुमाल किए हुए हैं और उन्हें मुसलसल उकसा रहे हैं, और आप समझ रहे हैं कि मीडिया पर बैठकर, स्क्रीन पर बैठकर आप एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं। 25 करोड़ लोगों को मारने के लिए आप उकसा रहे हैं। एटमी ताकत आप भी हैं, एटमी ताकत हम भी हैं। हम ये सोच भी नहीं सकते कि भारत में बच्चे, माएँ, लोग मारे जाएं, सोच भी नहीं सकते। जब ऐसा वक्त आता है, जब जंगों का दौर आता है, तो ये अदीब और फनकार और ये शायर और ये सहाफ़ी जो अब मीडिया पर बैठे हैं, यही होते हैं जो इन जंगों के खिलाफ अपना कलम उठाते हैं, जो इंसानियत की तरफ खड़े हो जाते हैं। ये बहुत अफसोसनाक है जब हम ऐसा नहीं करते। मैं इस सिलसिले में पाकिस्तानी मीडिया के तहम्मुल, ज़ब्त, नपे-तुले अल्फाज, उनकी बहुत तारीफ़ करूँगी। मुझे खुशी है कि इस वक्त ख़ास तौर पर पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वहाँ बैठे हुए लोग, हमारे सहाफ़ी बड़े ज़ब्त और तहम्मुल के साथ चुने हुए अल्फाज में बात कर रहे हैं, वो अल्फाज जो लोगों के जज्बात को जंग पर उकसाएं ना। पहली चीज़ ये है, हम जानते हैं अभी अहमद शाह जो अदीबों शायरों के रवैये की बात कर रहे हैं, हम जानते हैं कि फाशिस्ट हुकूमतें जैसी अभी भारत में है, फाशिस्ट हुकूमतें यरगुमाल करती हैं, और अभी हम ये देख रहे हैं कि वो पूरी कौम को, पूरे मुल्क को भी यरगुमाल कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारे भारत में बहुत से फनकार, बहुत से अदीब अपनी सर्वाइवल के लिए वो यरगुमाल हैं, लेकिन उस यरगुमाल होने में भी आपके अल्फाज बहुत बड़ा सवाल पैदा करते हैं। इस वक्त एक अदीब को, भारत के अदीब को, पाकिस्तान के अदीब को, शायर को, फनकार को, अदाकार को जो भी बोलना है वो इंसानियत के लिए बोलना है। ये इतनी आसान बात नहीं है कि आप यहाँ जो एटमी ताकत है उसे भी उकसाएं कि वो जवाबी हमला करे, और आपकी भी जो एटमी ताकत है उसे भी उकसाएं कि वो 25 करोड़ लोगों पर हमलावर हो जाए। ये चीज़ बर्बादी, वो बर्बादी है जिससे आप अपना तो मुल्क, दूसरा मुल्क बड़ी खूबसूरत चीज़ है, अमन व अमान बड़ी खूबसूरत चीज़ है। अदाकार और फनकार और शायर और अदीब, उसका काम ही अमन है, वो खड़ा ही अमन की तरफ होता है। आप उससे कैसे दस्तबरदार हो जाएंगे? लड़ाई तो जाहिर है, जंग जब हमला होगा तो हम भी चाहेंगे कि यहाँ वाले भी इस मुल्क की सरहदों पर उसके बचाव के लिए, 25 करोड़ जानों के बचाव के लिए वो भी लड़ें, लेकिन हम ये नहीं चाहते। अभी जैसे इफ्तिखार आरिफ साहब ने कहा, हम बिल्कुल भारत में जो लोग मारे गए, कश्मीर में जो सयाह मारे गए, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। यहाँ जो लोग कल परसों मारे गए, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। वो बच्चा जो गहरी नींद सो रहा था और मार दिया गया एक हमले में, आप ही के हमले में, हम उसके दुख में भी हैं। लेकिन ये सब रोकना भारत के अदीबों, सहाफ़ियों, शायरों, फनकारों और अदाकारों का ख़ास तौर पर ये काम है, ये इंसानियत की तरफ से उन पर जिम्मेदारी है। दूसरी बात, सिंधु दरिया का रास्ता रोकना, पाकिस्तान का पानी रोक देंगे, ये गुमान आपको क्यों है कि पानी
قدرت کا بہاؤ جو ہے اس کو آپ روک سکتے ہیں؟ آپ انسانوں پر پانی روک دیں گے؟ اور کمال ہے کہ بھارت میں اس کے خلاف ابھی تک آواز نہیں اٹھ رہی ہے. ذرا سوچئے تو صحیح کہ پانی آپ تک نہ پہنچے. اور پھر سندھو دریا تو وہ ہے جو آپ ہی کا رگوید لکھتا ہے کہ اے سندھو تو بہتا رہے گا، ازل سے ابد تک بہتا رہے گا. آپ ہی کا رگوید لکھتا ہے. اسی رگوید میں لکھا گیا ہے، اس سندھو کی تعریف لکھی گئی ہے، کہا گیا ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ اس کی گونج جو ہے وہ آسمانوں تک پہنچتی ہے. اس سندھو کو آپ روکیں گے پاکستانیوں پر؟ یہ ہو نہیں سکتا، سوائے اس کے کہ آپ خون کی ہولی کھیلتے رہیں. اور کب تک؟ میں بھارت کے ادیبوں، شاعروں، فنکاروں، صحافیوں، خصوصی طور پر چیختے چنگھاڑتے میڈیا کے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ انسانیت کے ساتھ یہ مذاق نہ کریں. لڑائی ہے، اگر لڑائی آپ آمادہ کریں گے، اکسائیں گے تو وہ ہو کر رہے گی. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان خالی ہاتھ بیٹھا ہوا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہاتھ جو ہتھیار اٹھائیں وہ ہاتھ ان ہاتھوں میں جائیں جن ہاتھوں میں قلم ہے، جن ہاتھوں میں فن ہے، جن ہاتھوں میں حق ہے. بہت بہت شکریہ. منور سعید صاحب. السلام علیکم حضرات. جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، یہ آپ کو بھی معلوم ہے، یہ ہمیں بھی معلوم ہے، اور یہ ہمارے مودی صاحب کو بھی معلوم ہے. لیکن وہ مجبور ہے، وہ جنگ ہمارے اوپر مسلط کریں گے، کر دی ہے اور کرتے رہیں گے. اور اس جنگ سے بچنے کے لیے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا. یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جنگ کرنا کوئی فائدہ مند چیز نہیں، اور جنگ کے بارے میں اس کا جواب دینا وہ بھی کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے. لیکن جب آپ کے اوپر ایک چیز مسلط کر دی جائے تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے پڑتے ہیں، جو ہم ہلا رہے ہیں. ہمارے ماشاءاللہ ایئر فورس کے لوگوں نے جو ان کی جارحیت کا جواب دیا ہے، سبحان اللہ، بہت دل خوش ہوا ہے. لیکن افسوس بھی ہوتا ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ ہمارے بھی بے گناہ لوگ مارے گئے اور ادھر کے بھی بے گناہ لوگ. میں انہیں بے گناہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ مجبوراً مودی کی باتوں پہ ساتھ کر رہے ہیں، لیکن وہ دل سے یقیناً مودی کے ساتھ نہیں ہیں. اور ہمارے جو ساتھی ہیں، یعنی شوبز کے لوگ، اداکار، لکھنے والے اور پروڈیوسرز، یہ سب بھی نہ صرف پاکستان کے بلکہ ہندوستان کے بھی جو جینوئن لوگ ہیں وہ بھی اس جنگ کی وبا کے خلاف ہیں، اور انشاءاللہ ہم خلاف رہیں گے اور اس سے بچتے رہیں گے. شکریہ. جی ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب. جناب، یہ ہمارے پڑوسی ہندوستان، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے پڑوسیوں کے درمیان تعلقات ہوتے ہیں اسی طریقے سے یہ سلسلہ جاری و ساری رہے اور ہم ایک دوسرے کے مددگار بنیں. اس لیے کہ ہمارا اصل معاملہ ہندوستان کا بھی پاکستان کا بھی وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کے لیے کام کرنا ہے اور اس سوسائٹی کو جس میں ہم ہیں جیسے نالج بیس سوسائٹی بنانا، نہ کہ یہ کہ ہم سرحدوں پہ آ کے اور اس طریقے کے سلسلے شروع کر دیں کہ جس سے جنگ و جدل اور اس طریقے کے جو نظام ہمارے یہاں قائم ہیں اور بہتری کی طرف جو جانے والی چیزیں ہیں وہ سب تہس نہس ہو کے رہ جائیں. یہ کچھ لوگوں کی ایک سوچ ایسی ہوتی ہے کہ وہ بہتر اور اچھی چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ان چیزوں کی طرف نظر ڈالتے ہیں کہ جو ڈسٹرکشن ہے، جو میرا خیال ہے کہ جو زندگی کے نہایت ہی غلط
رویے ہو سکتے ہیں وہ ان کا پرچار کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جب میں بھی ان کی سلسلے کو دیکھتا ہوں مودی صاحب کے، تو بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ ان کی سوچ عجیب ہے، اور پھر انہوں نے اس کو انفلوئنس کر کے ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے. یہ سوچ جو ہے کبھی بھی ہندوستان کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی. اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اگر اس طریقے کا رویہ رکھیں گے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ اس طریقے کا رویہ رکھے ہیں تو کیا ہم انتظار کرتے رہیں کہ وہ اپنے آپ کو درست کر لیں گے؟ ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا. اور میرا یہ خیال ہے کہ میرا تعلق کیونکہ نوجوانوں سے بھی ہے، یونیورسٹیوں سے بھی ہے، عوام سے بھی ہے. ہمارے یہاں ایک پوری کی پوری سوچ ایسی ہے کہ ہمیں مثبت اقدامات کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اور ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اسے بڑے غور سے ان حالات کو سب کو دیکھ رہی ہے. ہمیں اسے ایک صحیح طریقے طرف لے جانا چاہیے تاکہ وہ اپنے معاملات کو اچھی طرح سمجھیں اور اپنا نظام ترتیب دے سکیں. چنانچہ یہ تو ایک بات ہے، اور میں آج آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کیونکہ میں ان کے ساتھ ہوں، نوجوانوں کے ساتھ ہوں، مجھے سارا بہت زبردست انٹریکشن ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہماری افواج پاکستان جس طریقے سے اس ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہیں، جو ان کا کام ہے اسے نہایت ہی خوش اسلوبی سے اور نہایت ہی محنت شاقہ کے ساتھ اور فکر کے ساتھ وہ اسے انجام دے رہے ہیں. لیکن ہماری جو دوسری ڈیفنس کی لائن ہے وہ ساری کی ساری موجود ہے. اور آج اگر آپ ذرا سا بھی وہ کریں گے تو ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے جو ہر سطح پہ کام کرنے کے لیے نکل کے باہر آ سکتے ہیں. تو یہ جو ہندوستان میں یہ دہشت گردی ہے، یہ اس طریقے کا نہیں. اختلافات ہوتے ہیں، سیاسی اختلاف ہوتے ہیں، دو ملکوں کے درمیان معاملات ہوتے ہیں، ان سب کی ایک اس کا حل ہے کہ آپ بیٹھ کے بات کریں، آپ دوسرے طریقوں سے اسے حل کرنے کی کوشش کریں. مگر یہ نہیں ہے کہ جو ہندوستان نے رویہ اختیار کیا ہوا ہے. اور میرا زمانہ تو وہ ہے کہ میں تو اس وقت یونیورسٹی میں پڑھانے لگا تھا، میں نے 65 کی جنگ بھی دیکھی، میں نے 71 کی جنگ بھی دیکھی. وہ ایک ایسی سوچ کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں کہ جو میرا خیال ہے عالمگیر سطح پہ ناپسندیدہ ہے. اور اب بھی آپ یہ دیکھیے کہ آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا کا میڈیا اور وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یہ ان کے کیا ہندوستان کے جو اقدامات ہیں وہ کیا ہیں اور کیسے ہیں. تو یہ آپ سب کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہندوستان جو ہے ایک بہت ہی غلط رویے کے ساتھ اس دنیا میں اپنے آپ کو پتہ نہیں وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. اس طریقے سے اپنے آپ کو نہیں منوا سکتے آپ، یہ منوانے کے دوسرے طریقے ہیں. سو آپ بیٹھیے، بات کیجئے. پاکستان نے تو کئی بار یہ تو حالیہ واقعات ہیں کہ یہ کہا ہے کہ آپ اس کو لے جائیے، مختلف فورم پہ لے جائیے، جس چیز کو آپ زیادتی کہتے ہیں اس کا بھی تجزیہ ہو جائے گا، سارے حالات سامنے آ جائیں گے. لیکن معاملہ یہ نہیں ہے. انہیں تو یہی کرنا ہے، انہیں تو دریاؤں کا رخ موڑنا ہے، انہیں پانی بند کرنا ہے، انہیں ہر طریقے کی جو دشواری اور پریشانی جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کے لیے پیدا کرنی ہے. یہ ان کی سوچ ہے. ہندتوا وہ تو بالکل ایک الگ چیز ہو گئی. بس اس کا مطلب ہے کہ جو ادھر گئے سو وہ ادھر گئے، ختم کر دیا آپ نے. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. یہ ممالک بڑے بڑے، پوری دنیا اس میں تعلقات، یہ سب تو یہ کچھ اچھی ریت نہیں ہے ہندوستان کی. اور انہیں چاہیے کہ وہ دیکھیں اور سمجھیں کہ پوری دنیا اس وقت کیا کہہ رہی ہے. سارے ممالک بڑے بڑے جو ہیں وہ انہیں بتا رہے ہیں کہ بات کیجئے. اس کے لیے دوسرے طریقے ہیں، ان ذرا استعمال کریں. تو یہ تو ایک بات ہو گئی. لیکن ہمارے اوپر تو یہ مسلط ہو گئی نا. دیکھیے جو جنگ وہ یہ چوائس نہیں ہے، انہوں نے تو مسلط کر دی. تو آپ کیا کریں گے؟ انتظار فردہ بیٹھے رہیے کہ وہ کیا کر دیں ہمارا حشر؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. تو پھر آپ دیکھیے کہ ہماری افواج پاکستان نے جس خوش اسلوبی سے ساری پوری چیزوں کو پلان کر کے رکھا ہے اور اس پہ عمل کر رہے ہیں.
चुनाचे ये बहुत अच्छा है और हमें जाहिर है कि उनके लिए कलमाए तहसीन कहने चाहिए कि वो वहाँ डटे हुए हैं और अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं और मौजूद हैं हमारे दिफा के लिए, मुमलिकत और पाकिस्तान के दिफा के लिए। तो अजीज़ान गिरामी, बात यह है कि ये मामला जब पाकिस्तान का आ गया तो फिर सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। फिर फ़ौज की सफ़ें, हमारी सफ़ें सारी एक है और हम आखिरी दम तक जो है वो अगर लड़ना है तो लड़ते रहेंगे, अगर समझाना है और फ़िक्री तौर पे बात करनी है तो बात करते रहेंगे। बेहतरी की जो सूरत भी निकल सकती है उसके लिए अव्वलीन इक़दामात के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। यहाँ हमारे बहुत नामवर अदीब आए हैं सॉलिडरिटी के लिए। अनवर शऊर साहब तशरीफ रखते हैं, अफजाल अहमद सैयद, डॉक्टर तनवीर, डॉक्टर फातिमा हसन, शाहिद रसाम, फर्रुख और बाकी सारे लोग भी, क्योंकि जाहिर है कि ये जो मुल्क है ये होगा तो हम होंगे। और वैसे आपस की बात है, या तो हम लोग पागल हैं या कुछ चक्कर है कि जैसे ही इंडिया ने हमला किया एक सेलिब्रेशन से शुरू हो गई थी, रातों उठ गए लोग, नाश्ते बना रहे हैं और देख रहे हैं कि ये जहाज गिराया, वो जहाज गिराया। जो ये तवक्को की जा रही थी कि शायद हम लोग डर जाएंगे या खौफजदा हो जाएंगे, ऐसा लग रहा था कोई पिकनिक विकनिक शुरू हो गई है। डॉक्टर साहब अजीब माल था। इनको अंदाजा जी ऐसा ही था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप सब तशरीफ लाए। और वही बात है जो सारे मेरे अहम तरीन पाकिस्तान के अदीबों ने और आर्टिस्टों ने किए, बिल्कुल जग के हक में हम नहीं हैं, लेकिन अपने मुल्क पर जब बात आएगी, हमारी एग्जिस्टेंस, अपना दिफा, तो उसमें बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान का अदीब, फनकार, सहाफ़ी इंशाअल्लाह इस मुल्क की बका के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए सब एक मरकज़ पे जमा हैं। बहुत शुक्रिया।